अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। 18 घंटे गुजर गए खान साहब की ऑडियो सामने आए हुए और पाकिस्तान का हर सहाफ़ी इसकी एक अपनी डेफिनेशन दे रहा है और इमरान खान के खिलाफ एक चार्जशीट पेश की जा रही है। किसी ने इतनी जहमत नहीं की कि उस ऑडियो को सुनने के बाद जो अल्फाज मीडिया में अपने अंदाज में पेश किए जा रहे हैं, पहले कोई उसे तो काउंटर कर ले कि अब कहा क्या किया है। जियो की वेबसाइट के ऊपर आप खुद भी जाकर देख सकते हैं, जो ट्रांसक्राइब किया गया अल्फाज को, वो क्या लिखते हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ कह रहे हैं कि यहां से उठी है, इसने उठाई है, लेकिन फौरन साजिश बना देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जुमला कि फैब्रिकेट किया जा रहा है कि बना दिया जाए। अगर ये साजिश नहीं भी है तो खान साहब ये एम्फेसाइज कर रहे थे बना दिया जाए। अच्छा, फिर पाकिस्तान में हम न्यूज के ऊपर ये जो इससे रिपोर्ट किया गया, जो सही रिपोर्ट की है उन्होंने, वो क्या लिखते हैं कि ऑडियो में इमरान खान ने जवाब दिया कि यहां से उठी है, इसने उठाई है, लेकिन एनी हाउ है तो फौरन साजिश ही ना। अब ये फौरन साजिश है ना और बना देते हैं, इसमें कितना आसमान का, जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं। और इसके बाद खान साहब का क्या रिएक्शन आया, इमरान खान साहब को कुछ लोगों ने रोका और उन्होंने पूछा कि सर ये साइफर आ गया है तो आपकी भी ऑडियो सामने आ गई, क्या कहेंगे। आपने कहा खेलते हैं, तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि खान साहब अक्सर ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेट्स प्ले विद इट। और ये लेट्स प्ले विद इट का जो जुमला है ना, ये बड़ा ही खतरनाक है कुछ लोगों के लिए जिन्होंने कुछ महीने पहले खबर दी। उस तरफ भी मैं आता हूँ, ये सहाफ़ी कौन से, इनकी भी आज इस प्रोग्राम में इसका पोस्टमार्टम भी करेंगे और इनकी निशानदही भी करेंगे, किस एजेंडे के ऊपर इमरान खान के खिलाफ जो है ये काम किया जा रहा है। इस ऑडियो में व्यूअर्स था क्या, खान साहब एक मीटिंग और खान साहब कह रहे हैं कि फिर किस किस को बुलाएं इसमें, यानी उन्होंने सवाल किया। आगे से आजम खान कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी, मैं और सुहेल होंगे। इमरान खान, हाँ ठीक है कल ही कर लेते हैं। आजम खान, वही वो चीज़ें रिकॉर्ड में आ जाएं, आप ये देखेंगे वो कॉन्सर्ट फॉर स्टेट हैं, वो पढ़कर सुनाएंगे, मैं कॉपी कर लूंगा, आराम से ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा, ये चीज़ हुई है, आप फॉरेन सेक्रेटरी को बुलाएं ताकि रिकॉर्ड पर आ जाए। देखें, जब कोई चीज़ सीक्रेट एक्ट के तहत सीक्रेट होती है ना, फिर ऑब्वियसली उसे किसी मीटिंग में पेश करना है। दफ्तरी काम इसी तरह, ऑफिशियल जो काम है उसी तरह होते हैं। अब इसे पढ़ना था, जिन क्वार्टर से रिलेटेड था वो जो लेटर है, साइफर है, तो उनके सामने उसे रखना बड़ा ज़रूरी था। और फिर वहाँ पर फॉरेन ऑफिस के लोगों को बुलाना कि यार ये क्या है। फिर एक सबसे बड़ी जो बात हुई है ना, जिसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दिलवा रहा और जानबूझ के, क्योंकि लोगों के अपने एजेंडे हैं और एजेंडे भी इतने ख़तरनाक हैं, जब अपनी निजी महफिलों में बैठते हैं तो कहते हैं देखा फिर खानू असी कैसा तुन्या है। ये मैं आपको कोट अनकोट कर रहा हूँ। अच्छा, उसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया और किसी ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी कि साइफर कभी भी मौजूद नहीं था। मरियम क्या कहती रही हैं, आज ये आ गया साइफर, करो साबित इसे कि ये खत जो था इमरान खान ने फैब्रिकेट किया, करो साबित कि ये झूठा था। और फिर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने भी ये कहा कि इस लीक्स में ये कहीं साबित नहीं कि इमरान खान या उनकी टीम कमरे में बैठकर कोई जाली खत तैयार कर रही है जिसका इल्ज़ाम उन पर लगाया गया। अच्छा, अब इसके ऊपर फवाद चौधरी साहब की ट्वीट भी आई, नहीं वो कहते हैं कि नई लीक से सिर्फ ये कंफर्म होता है कि अमरीकी मरासला वज़ीर-ए-आज़म से छुपाने की कोशिश की गई। सबसे अहम नुकता है कि आपके मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव था, फॉरेन ऑफिसों से बताया नहीं, और जो लोग फॉरेन ऑफिस जो कंट्रोल करते हैं शायद उनकी तरफ से इनकार किया गया हो कि यार ये अमेरिका का मामला, इसे अलहदा रखो। ये बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि सियासी मामलात के अंदर जो बड़े लोग हैं, जो अहम लोग हैं, जो बहुत ही मजबूत लोग हैं, वो मामलात को शायद दूर रखते हैं कि इसको आपने मिक्स नहीं करना। और फिर ब्यूरोक्रेट्स जो वहाँ पर बैठे हुए थे, उन्होंने क्यों इमरान खान से ये मरासला जो है वो दूर रखा। और खान साहब पहले भी ये कहते रहे कि इसे मरासले को दूर रखा गया, जानबूझकर रखा गया। अच्छा, इसके ऊपर व्यूअर्स आपको ये बताएं कि खान साहब का भी एक रिएक्शन आया और खान साहब ने बड़े धड़ल्ले के साथ कहा, उनका लोगों का शायद ये ख्याल था कि लोग उन्हें जब उनसे सवाल करेंगे तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। खान साहब ने कहा ठीक है, ये साइफर आया है, बहुत अच्छा हुआ इन्होंने मेरी ऑडियो लीक कर दी, और जिन्होंने की है मैं अब ये भी कहता हूं कि साइफर को भी कौम के सामने रखें और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये मुतालबा है। जो लोग समझते हैं ना कि शायद ये इमरान खान अंडर प्रेशर आ गए, उनका बयानिया खत्म हो जाएगा, उनकी सियासत खत्म हो जाएगी, आज के अल्फाज मेरे लिख कर रख लें और ये वीडियो संभाल कर रखिएगा। इमरान खान की सियासत आज मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि लोग उसकी सियासत को जो है वो उससे प्यार नहीं करते, वो उससे प्यार करते हैं। और जितने लोग मिलकर उसका शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी कोशिश किसी तरह भी कामयाब नहीं होगी। व्यूअर्स, मैं आपको एक जो जुमला, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं
کہ ہمیں آج کسی نے مجھے ٹویٹر کے اوپر، مجھے یاد نہیں ہے کہ کس نے یہ بھیجا، لیکن ان دوست کا بہت ہی شکریہ جنہوں نے مجھے وہ ٹویٹ بھیجا، اور میں آپ کے ساتھ یہ شیئر بھی کر لیتا ہوں۔ اس ٹویٹ کے اندر انصار عباسی صاحب موجود ہیں، محمد تابش قریشی صاحب ہیں، محمد تابش قریشی صاحب کی یہ ٹویٹ مجھے بھیجی ہے، اور اس کے اندر ایک انٹرویو اپنے وی لاگ کے اندر انصار عباسی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ، اور یہ ویڈیو آج کی نہیں ہے، یہ ویڈیو پہ جو تاریخ لکھی ہوئی ہے نا، یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور یہ ویڈیو ہے تقریباً 2 ماہ پہلے کی، اور اس کے 30,000 ویوز ہیں، اور یہ 28 ستمبر 2022 کو خیر ٹویٹ کی گئی۔ اس کے اندر انصار عباسی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میری اطلاعات ہیں اور مجھے بتایا گیا ہے، میرے سورسز کنفرم کرتے ہیں کہ لفظ استعمال کیا گیا لیٹس پلے ود اٹ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 ماہ پہلے جن لوگوں نے اسے ریکارڈ کیا ان کے علم میں یہ بات تھی، اور انہوں نے پھر اپنے من پسند صحافیوں کو یہ ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کر دی۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ اور انصار عباسی صاحب کی شہرت کیا ہے؟ انصار عباسی صاحب کے پاس خبریں نہ چل کر آتی ہیں، فائلیں چل کر آتی ہیں، کہاں سے آتی ہیں؟ اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کو کوٹ کیا، دفاعی لوگوں سے یہ رابطے میں رہتے ہیں، اور پھر وہاں سے جب بھی کوئی موقف سامنے آنا ہو تو انصار عباسی صاحب کا ذکر ہمیشہ کیا جاتا ہے۔ انصار عباسی صاحب کہتے ہیں جب میں نے ایک سینئر دفاعی قیادت سے یہ پوچھا تو مجھے یہ بتایا گیا۔ تو دفاعی قیادت کا جو لوگ انصار عباسی کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتے ہیں، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ یہ اگر انفارمیشن انہیں دی گئی ہے، دیکھیں آپ یہ کسی پہ کریٹیسزم نہیں ہے، اسے انالائز کر لیتے ہیں۔ پرائم منسٹر ہاؤس سیکیورٹی بہت ٹائٹ ہے اور وہاں پر کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی۔ پرائم منسٹر کا کمرہ ہے، وہاں پر اگر کوئی کسی کو ایکسیس حاصل ہے تو کس کو حاصل ہوگا؟ پاکستان کے طاقتور حلقے، ایجنسیز کو، جو نظر رکھتی ہیں۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، خان صاحب نے متعدد دفعہ کہی، پاکستان کے دیگر لوگوں نے بہت دفعہ یہ بات کہی کہ ایجنسیز اپنا کردار چیکس رکھتی ہیں کہ سیاستدان کہیں ملک کو تو نہ بھیج دیں، ان کی ہر موو کو دیکھا جاتا ہے۔ تو پھر یہ ریکارڈ کس نے کیا؟ انہوں نے ریکارڈ کیا نا، کیونکہ انصار عباسی صاحب نے جو باتیں آج سے کئی ماہ پہلے کہی تھی، آج اس آڈیو کے اندر وہ باتیں بالکل اسی طرح صحیح جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہیں۔ انصار عباسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ویسٹرن انٹرسٹ کی خان صاحب نے ہمیشہ بات کہی، تو ویسٹرن انٹرسٹ تو تھا ہی نا۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں، شوکت ترین کا انہوں نے ذکر کیا، یہ شوکت ترین صاحب کا ایسا لگ رہا تھا کہ شوکت ترین کا نام جان بوجھ کے لیا جا رہا ہے۔ 5 لوگ ہیں جنہوں نے شوکت ترین کا نام جو ہے اپنے تجزیوں میں لیا۔ ایک مظہر عباس صاحب نے لیا، انصار عباسی صاحب نے لیا، اور پھر اس کے ساتھ منیب فاروق نے بھی جو ہے وہ شوکت ترین کا باقاعدہ نام لیا۔ اور شوکت ترین کے حوالے سے بھی ماضی میں بھی منیب جو ہیں وہ بات بھی پہلے بھی کرتے رہے ہیں، یعنی یہ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کوئی اسکرپٹڈ کوئی چیز ہے جو سامنے رکھی گئی ہے۔ اچھا، اس میں انہوں نے کیا کہا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو استعمال نہیں ہونا چاہیے، یہ نیشنل سیکیورٹی ہے اور ایسے سرویلنس کو استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ بات پہلے تو مجھے یہ بتائیں انصار عباسی صاحب، آپ نے یہ کہا کہ جو ہمارے قومی راز ہیں اور سرویلنس ہوتی ہے، یہ آپ کنفرم کر رہے ہیں کہ اسے کسی نے اس کی سرویلنس کر رہا تھا اور وہ پاکستان کے ذمہ دار حلقے ہیں جو سرویلنس کر رہے تھے، تو پھر یہ انفارمیشن آپ تک کیسے پہنچی؟ اور اگر آپ اپنے تجزیوں میں آج یہ کہہ رہے ہیں کہ سرویلنس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پاکستان کے طاقتور حلقوں سے بھی یہ سوال کر رہے ہیں اور پاکستان کی سیاسی قیادت سے بھی سوال کر رہے ہیں کہ ایسی سرویلنس کو خدارہ ملک کے خلاف استعمال مت کریں۔ پھر مظہر عباس صاحب بھی آئے، اور مظہر عباس صاحب نے کیا کہا ویورز وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کیونکہ میں نے آج کچھ نوٹس لیے تھے ان کی گفتگو سے اور ان کو کاؤنٹر کرنا بڑا ضروری تھا۔ مظہر عباس صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جب مظہر عباس سے سوال کیا گیا نا، تو پہلے خاتون نے ایک کوشچن کیا ہے، اور کوشچن کو پیک کرنے سے پہلے وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ آڈیو کا پہلا حصہ ہے، خدارہ یہ میڈیا کو باتیں کون بتا رہا ہے؟ کوئی تو ہے کہ جس کی پردہ داری ہے، کوئی تو ہے جو آپ کو اس وقت آپ کا رہبر بنا ہوا ہے، کہ ابھی تو یہ پہلی حصہ جو ہے وہ سامنے آیا، ابھی تو ایک اور حصہ بھی سامنے آئے گا۔ تو خدارہ اس کا کسی ڈارک ویب سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ آڈیو کہیں اور سے آ رہی ہے اور اس کو دیا جا رہا ہے اور پھر اس کو میڈیا میں جو ہے وہ اپنے ایک بیانیہ بنانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ مظہر عباس صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت بچانے کے لیے جھوٹا بیانیہ بنایا گیا، قومی سلامتی پر سمجھوتا نہیں کیا جانا۔ میں لیٹ می میک دس تھنگ ویری کلیئر، یہ تمام لوگوں نے آج بات کی ہے کہ عمران خان نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے سب کچھ کیا۔ خدا کا خوف کھائیں، اس لیے خدا کا خوف کھائیں کیونکہ عمران خان نے اپنی حکومت کو بچانا ہوتا نا تو وہ اسمبلیاں نہیں توڑتا،
ادھر سے اس کی حکومت ختم ہوتی ہے, وہ ڈپٹی اسپیکر نے لیٹر لہرایا, سب کچھ قوم کے سامنے ہوا, اور عمران خان صاحب نے پھر کیا کیا, پوری قوم کے سامنے ہے, انہوں نے جا کر ایک ایڈوائس بھیجی صدر پاکستان کو کہ اسمبلیاں توڑیں اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی جو وہ تیاری کی جائے. اگر وہ اقتدار کا بھوکا ہوتا یا اقتدار پر ہمیشہ کے لیے بیٹھے رہنا چاہتا تو وہ کبھی بھی اسمبلیاں نہ توڑتا, وہ کہتا ٹھیک ہے بھائی معاملہ ختم ہوا, یہ جو نو کانفیڈنس کا تھا اور باقی معاملہ جو اسی طرح ہم چلائیں. لیکن عمران خان نے ایسا نہیں کیا. عمران خان نے قوم کے سامنے جو بیانیہ رکھا وہ حق اور سچ پر اس لیے مبنی تھا, وہ آٹومیٹکلی اپنے آپ کو اوپر لے کر آ رہا ہے یہ بیانیہ. کس طرح؟ کیونکہ حکومت میں نہیں رہے, اسمبلیاں توڑ دی, بعد میں بھی حکومت میں نہیں رہنا پسند نہیں کیا, اس اسمبلی میں نہیں گئے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ایک رجیم چینج ہوئی. اور میں نے پہلی ویڈیو میں بھی کہا تھا, دوبارہ کہہ رہا ہوں, ایک رجیم چینج کے اوپر وی آر میکنگ اے ڈاکومنٹری, اور اب ہم یہ ثابت کریں گے کہ امریکہ کا رجیم چینج کے اندر کردار کیا ہے. کیونکہ سلیم صافی صاحب نے بہت ساری باتیں کی اور انہوں نے جو باتیں اس سے ریلیٹڈ نہیں بھی تھی وہ باتیں بھی اس کے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی. گولڈ سمتھ اور پتہ نہیں کون کون سی کہانیاں لے کر آئے, میں اس کی طرف بھی آتا ہوں. لیکن مظہر عباس صاحب, ود ڈیو ریسپیکٹ, آپ نے یہ جو بات کہی کہ اپنی حکومت کو بچانا, آئی تھنک آپ کو اپنے فگرز کو ٹھیک کرنا پڑے گا. عمران خان نے اپنی حکومت بچائی نہیں بلکہ ملکی سلامتی پر اپنی حکومت کو اس نے قربان کیا ہے. پھر ویورز وہ یہ بھی کہتے ہیں, اب اگلے جو صاحب ہے منیف فاروق صاحب, سیاست سے کوئی تعلق نہیں, زبردستی گھسیٹا گیا, اور پھر اپنے فالوورز جو ان کی ایک فالوورشپ ہے خان صاحب کی, اس کا ذکر کر رہے ہیں. اب بات یہ منیب بھائی کہ سیاست سے کیوں تعلق نہیں ہے اس کا. خان صاحب یہ جو جتنا بھی بیانیہ سامنے آپ کے بہت ہی پیارے دوستوں کا آ رہا ہے اس وقت, کیا یہ سیاست نہیں ہے؟ اور اس پر کیا سیاست نہیں ہو رہی؟ اس کا سیاست سے کیوں تعلق نہیں ہے؟ پولیٹیشنز کی حکومتیں جو ہیں وہ گرائی جاتی ہیں. خان صاحب ایک پولیٹیشین تھے, آپ کے چیف ایگزیکٹو تھے جب ان کی حکومت کو گرایا گیا, اور امریکہ اسی طرح جو ہے وہ واردات جو ہے وہ ڈالتا ہے. لہٰذا یہ مت کہیں کہ یہ سیاست نہیں تھی, اور خان صاحب نے جان بوجھ کر اس آڈیو کو, اس سائفر کو, اس مراسلے کو اپنی سیاست کے اندر جو ہے وہ گھسیٹا ہے. اور پھر سلیم صافی صاحب کی تو کیا ہی کہنا ہے. اچھا, یہ سلیم صافی صاحب کے پاس جانے سے پہلے پہلی قسط کا ذکر منیف فاروق نے بھی کیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلی قسط ہے, اگر ایسا ہی ہے اور نہ جانے مزید کتنی آڈیوز آئیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی تو ہے جو ان لوگوں کو بریف کر رہا ہے. ان تمام لوگوں کی کہانیاں, یعنی سٹارٹنگ ود انصار عباسی, اس خاتون سے پہلا حصہ آیا ہے, اور پھر منیف فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو پہلی قسط آئی ہے. اور پھر انصار, یہ جو ارشاد بھٹی صاحب ہیں, انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ ابھی ان کی اطلاعات کے مطابق شاید کوئی اور آڈیو بھی آنی ہے, اور مزید اس سے گھرونی جو ہے وہ آڈیو ہوگی. اور پھر یہ بھی خطرہ لگ گیا کہ شاید دوسری طرف سے کوئی آڈیو نہ آ جائے, یہ بھی بعض لوگوں کو خطرہ ہے. اچھا, سلیم صافی صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ گولڈ سمتھ کے کہنے پر خان صاحب سیاست میں آئے, پاکستانی کے مقابلے میں انہوں نے گولڈ سمتھ کی بات کی. لیٹ می کلیئر دس تھنگ ونس اگین. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صادق خان صاحب جو ہیں میئر آف لندن, وہ اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں, کہتے ہوں گے بھائی, لیکن جب وہ پاکستان گئے تھے نا, ان کا آڈیو کلپ ایک یوٹیوب کے اوپر پڑا بھی ہے, تو کسی نے ان سے سوال کیا کیسا لگا آپ کو پاکستان آ کر آفٹر کمنگ ٹو یور اوریجنل ہوم, تو اس پہ انہوں نے ٹوکا اور نے کہا کہ وٹ ڈو یو مین, دس از ناٹ مائی ہوم, ہوم از ان لنڈن. تو گھر ان کا لنڈن ہے, پاکستان نہیں ہے. ہم جو بار بار کہتے ہیں نا ایک بس ڈرائیور کا بچہ اور اس نے یہ کر دیا, کبھی آپ ان لوگوں سے مل کر تو دیکھیں. دے آر اونلی آفٹر یور ووٹس. لیبر پارٹی اور جتنے بھی لوگ ہیں, دے آر اونلی آفٹر یور ووٹس. وہ اپنے آپ کو پاکستانی یا پاکستانی ہونے کا انہیں کوئی فخر نہیں ہے. تو لہٰذا اس چیز کا آپ کے سائفر سے یا اس آڈیو لیک سے صافی صاحب کوئی تعلق نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کے ساتھ, ٹرمپ کے بہت قریب تھے. اگر امریکہ, عمران خان نے کیا ایسا کام کیا کہ امریکہ ان کے خلاف ہو گیا؟ مسئلہ یہاں پر ٹرمپ کے ساتھ نہیں تھا, مسئلہ یہاں پر جو بائیڈن کی حکومت کا تھا. آپ سے اڈے مانگ رہے تھے, آپ نے نہیں دیے. آپ جو باتیں وہ آپ سے کروانا چاہتے تھے آپ نے اس سے انکار کیا, اور آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے. پھر سی آئی ای کا معاملہ, آپ نے تو پورے کے پورا جتنا بھی جو آپریشنز تھے سی آئی کے پاکستان میں جہاں سے وہ آپریٹ کرتے تھے, خان صاحب کے آنے کے بعد وہ ختم ہو گئے. میں نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو کی. تو یہ تکلیف تھی. صافی صاحب دماغ کو کھولے اور قوم کے سامنے سچ بولیں. اب ٹرمپ کی وہ مثالیں دے رہے تھے اپنے تجزیے کے اندر کہ زلفی بخاری صاحب نے واٹس ایپ کے اوپر رابطے میں رہتے تھے ان کی فیملی کے ممبرز کے ساتھ,
اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو بائیڈن کے ساتھ ان کے کیا تعلقات ہیں اور جو بائیڈن نے ان کے ساتھ کیا کیا. یعنی ٹرمپ کا اور عمران خان کا تعلق جو سٹرونگ تھا وہ مثال پیش کر رہے ہیں اس آڈیو لیکس کے ایک ڈیفنس کے طور پر, اور کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو ثابت کریں کہ وہ سب سے بڑے غدار ہیں. صافی صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر امریکہ اتنا ہی طاقتور ہو, یہ دیکھیں یہ ان صاحب کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں جو دعوے دار رہے ہیں, کتابیں لکھی ہیں انہوں نے, جو بار بار کہتے ہیں کہ اگر وہ اتنا بڑا امریکہ واقعی کوئی ہوا ہو, رجیم چینج کرتا ہو, تو پھر ایران کے اندر حکومت بدل جائے. اگر امریکہ واقعی کوئی ہوا ہو تو پھر وہ سعودی عرب میں اپنی حکومت جو ہے اسے بدل دیں. آپ کو پتا ہے کہ سعودی عرب سے امریکہ کے کس طرح کے تعلقات ہیں, اور اگر ایران کے اندر کوئی حکومت نہیں بدل سکی نا مائی ڈیئر فرینڈ, تو اس کا مسئلہ امریکہ نہیں ہے, امریکہ میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے اور رجیم چینج کرنے کی, کیونکہ ایران کی جو قیادت ہے وہ خود مختار ہے, وہ کسی کی غلام نہیں ہے جس طرح کے, اور وہاں پر کوئی سلیم صافی موجود نہیں ہے جو ایرانی میڈیا کے اندر بیٹھ کر اپنی حکومت کے خلاف اور اپنے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ بات کرتا ہو. ہم نے تو ثابت کر دیا کہ ہمیں تو دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں ہے اس ملک کے اندر. ہمارے پاس تو ہمارے اپنے لوگ ہیں جو صرف سیاست کے لیے اور کچھ لوگوں کی محبت اور اونس حاصل کرنے کے لیے وہ ہر کام جو ہے وہ کریں گے. اب وہ بار بار اسکرین کے اوپر انصار عباسی صاحب کی جو خاموشی وہ ٹوٹ جاتی ہے اور وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ مجھے 3 ماہ پہلے یہ بات معلوم تھی, جو آڈیو ہوئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ گفتگو جو ہے یہ ان تک پہنچائی گئی ہے. اچھا, پھر اس کے بعد جو آخر میں رانا ثناءاللہ صاحب, ہاؤ آئی کین فارگیٹ رانا ثناءاللہ صاحب, وہ انہوں نے تو کمال ہی کر دیا. ان کا ایک کلپ چل رہا ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں, رانا ثناءاللہ, حکیم رانا ثناءاللہ صاحب, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا ایسے روزانہ ہمیں اس قسم کے جو ہے وہ مراسلے جاری کرتا ہے. وہ آپ کو کرتا ہوگا بھائی, اور اس لیے کرتا ہوگا کہ آپ کی حکومت کے اندر اتنا دم خم نہیں ہے. عمران خان جو بار بار بات کرتے ہیں نا کہ ہم غلام ہیں, آپ لوگوں کی وجہ سے ہم غلام ہیں. آپ لوگوں نے کیونکہ وہاں سے پلانٹ منگوانے ہوتے ہیں اسی لیے ہم غلام ہیں, اسی لیے ان کو جرت ہوتی ہے کہ وہ ہمیں اس قسم کے ڈپلومیٹک لینگویج میں دھمکیاں دیتا ہے. اور اگر یہ دیتا ہے نا تو رانا ثناءاللہ کی بات کو سنجیدہ لیا جائے اور اس کے اوپر بھی تحقیق جو تفتیش ہے وہ ہونی چاہیے, اور تحقیقات کروائی جائیں کہ رانا ثناءاللہ اگر یہ بات کر رہے ہیں تو کس حیثیت میں یہ قوم کو بتا رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں, امریکہ کے بعد بھارت بھی ہمیں روزانہ جو ہے وہ دھمکیاں دیتا ہے. ورز آپ کو بتا رہے چلیں کہ اب پاکستان میں ہونے کیا جا رہا ہے. ایک تو اعلیٰ سطحی کمیٹی کا ایک اجلاس بھی ہوا, سلامتی کمیٹی نے تحقیقات کے لیے اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی کی تشکیل کی منظوری دے دی ہے, اور اب آپ سنتے جائیں اور مسکراتے جائیں. اس اعلامیے کے مطابق شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں وزراء, سروسز چیف, اعلیٰ سول فوجی حکام نے شرکت کی. اعلامیے میں کہا گیا کہ اجلاس نے آڈیو لیکس کے معاملے پر غور کیا اور حساس اداروں کے سربراہان کی جانب سے وزیر اعظم ہاؤس اور اہم مقامات کی سیکورٹی پر بریفنگ دی گئی. اعلامیے میں بتایا گیا کہ سائبر سپیس اور اس سے متعلق دیگر پہلوؤں پر تفصیلی بریفنگ میں کہا گیا کہ سوشل میڈیا پر زیر گردش آڈیو کے معاملے پر تحقیقات کی جا رہی ہیں. اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم ہاؤس کی سیکورٹی سے متعلق بعض پہلوؤں کی نشاندہی کی گئی ہے. ان کے تدارک کے لیے فول پروف انتظامات سے متعلق بتایا گیا ہے. کمیٹی نے مشاورت کے بعد سائبر سیکورٹی سے متعلق لیگل فریم ورک کی تیاری کا فیصلہ کیا ہے, اور وزارت قانون انصاف کی سائبر سیکورٹی سے متعلق لیگل فریم ورک کی تیاری کی ہدایت کی گئی ہے. پہلے سو رہے تھے, ایک دم سے انہیں خیال آیا کہ ہم لیگل فریم ورک آرڈر بھی کوئی ایسا لے آئیں. اب یہ پتہ کیا کریں گے, اب یہ کریں گے کہ یہ کچھ لوگوں کو دھر لیں گے اور ان کے تانے بانے جو ہے نا ان کی کوشش ہوگی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جا کر ملائیں. کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ سائبر سپیس کے پیش نظر سیکورٹی, سیفٹی اور سرکاری کمیونیکیشن محفوظ بنانے کا جائزہ لیا جائے گا. اجلاس میں سلامتی کی موجودہ صورتحال, سیلاب متاثرین کے ریسکیو اور ریلیف کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا. بالکل ٹھیک کیا جی, آپ نے کرنا بھی چاہیے. اور اب جو کمیٹی بنائی جا رہی ہے نا, اس کمیٹی کی جو سربراہی ہے اور جو صدارت ہوگی, یعنی جن کی جو کریں گے, اس کو لیڈ کریں گے, وہ ہوں گے رانا ثناءاللہ صاحب. اور رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک اور جملہ یہ کہا ہے کہ ہم اس آڈیو کا فرینزک بھی کروائیں گے. میں آپ کو نا آج ایک بات بھی بتا دوں, مجھے یہ ان دنوں کی بات ہے, اور یہ پلیز اس کو شیئر کریں, آج کے اس پروگرام کو ضرور شیئر کریں, چونکہ دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ عمران خان کے خلاف جو ہے سازش ہوئی اور اب ایک اور سازش ہونے جا رہی ہے. خیر, خان صاحب کو کچھ نہیں ہوگا, اور وہ آپ دیکھیں گے کہ سرخرو ہو کے پھر وہ نکلیں گے باہر. اور میرا ایمان یہ ہے, اس لیے کہ عمران خان کے خلاف نہ کوئی کرپشن کے کیسز,
لیفٹ رائٹ لوگوں کے حوالے سے ان کے اوپر جو ہے کچھ انگلیاں لوگوں نے اٹھائی. آج انہوں نے خود بھی کہہ دیا کہ ایک شخص ہمیں بلیک میل کرتا تھا, قبضہ مافیا تھا, تو ہم نے اسے نکالا, تو اس نے جا کر کیا کیا, اس نے ایک چینل خرید لیا, اب وہ بیٹھ کر سارا دن جو ہے لوگوں کو بلیک میل کرتا ہے. تو ان لوگوں کی حقیقت پتہ چلنا بہت ہی ضروری ہے. لوگ آپ کے ساتھ اس لیے آئے, آپ کی شہرت میں حصہ داری اس لیے بنانے کی خواہش مند ایک دنیا کی ایک بڑی تعداد ہوگی, چونکہ آپ کی شہرت سے وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, اور پھر جب فائدہ پہنچتا ہے تو اسے کنورٹ کرنے کے لیے عمران خان کا نام جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. یعنی عمران خان کے نام کے اوپر اگر میں کہوں کہ لوگ پیسے پکڑتے ہیں, اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک بھی ویورز ہوا کہ مجھے سن کے حیرانگی ہوگی, ہم ٹاپک سے دوسری طرف نکل رہے ہیں, کہ خان صاحب کے ساتھ تصویریں اتروانے کے لیے بھی ایک ایسا مافیا ہے جو باقاعدہ لیفٹ رائٹ پہ موجود ہوتا ہے اور پیسے لیتا ہے. اچھا, پھر ایک فرینزک کروایا جائے گا, فرینزک کروا کر یہ کہیں گے رانا ثناء اللہ صاحب کہ دیکھیں جی بالکل سچی آڈیو ہے, بالکل ٹھیک ہے, سب کچھ ٹھیک ہے. ارے عمران خان نے خود کہہ دیا کہ یار یہ بات ٹھیک ہے, تو پھر تمہیں فرینزک کروانے کی کیا ضرورت ہے, کیوں پاکستان کا پیسہ ضائع کر رہے ہو. میں آپ کو ایک اور بھی بات ذمہ داری سے آج بتا دوں. یہ کچھ ماہ پہلے کی بات ہے جب ہم رانا شمیم کے کیس کے اوپر کام کر رہے تھے. برطانیہ کے اندر بہت ساری فرمز ایسی ہیں جو فرینزک کرتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے جو ثاقب نثار صاحب کی آڈیو آئی اس کا بھی فرینزک, پھر کیرٹ ڈسکوری والے امریکہ میں نے بھی کوٹیشنز لی تھی, اور اس دوران میرے پاس وہ ثبوت بھی موجود ہیں. اگر کوئی اس چیز کو چیلنج کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, ثبوت بھی موجود ہیں. اور مجھے اس گورے نے یہ بتایا کہ اس کے پاس ایک پلندہ آیا ہے آڈیوز کا فرینزک کے لیے. اب آئی ڈونٹ نو کہ جو پلندہ اس کے پاس موجود ہے, اور اس نے کہا کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے آیا. میں نے کہا ایگزسٹنگ گورنمنٹ آف پاکستان کے لوگ جو ہیں, سٹنگ لوگ جو ہیں, اس نے کہا نہیں, انہوں نے اپنا نام جو تھا, یعنی جو ان کی جو ایفیلیشن ہے وہ انہوں نے حکومت پاکستان سے شو کی ہے. تو عین ممکن ہے ویورز کہ جو پلندہ آج سے کچھ ماہ پہلے ان کے حوالے کیا گیا, تو اس وقت جو آڈیوز ویڈیوز تھی شاید ان میں سے بھی بہت ساری آڈیوز ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو مارکیٹ میں نظر آئیں. عین ممکن ہے اب عمران خان کی آڈیو کا فرینزک کروا کے ایک پولیٹیکل نیریٹو بنایا جائے گا. اور آخر میں ویورز میں آپ کو بتاؤں کہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے فواد چوہدری صاحب کی طرف سے. وہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے عمران خان کو کئی بار کہا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں بات کرنا محفوظ نہیں ہے. اور وہ کیوں کہہ رہے ہیں اپنے ایک بیان میں, وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس کو ڈی بک کرنا چاہیے. آرمی نے جی ایس یو کی سائبر سیکورٹی محفوظ کر لی تھی, اور مزید انکشاف کیا کہ بھارتی ایجنسیوں نے وزیر اعظم عمران خان کی گفتگو ہیک کرنے کے لیے پیگاسس پروگرام, if I'm pronouncing this word right, it's a flying horse, پیگاسس, ایک پروگرام خریدا تھا. اسرائیل کی کمپنی ہے جنہوں نے یہ بنایا تھا. اور گزشتہ روز مبینہ امریکی سائفر سے متعلق پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کی آڈیو لیک سامنے آئی, جس پر عمران خان کو کہتے سنا جا سکتا ہے کہ اب ہم نے صرف کھیلنا ہے. ارے عمران خان نے تو ابھی کھیلنا شروع نہیں کیا. جہاں سے آپ لوگوں کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے عمران خان کی سوچ وہ شروع ہوتی ہے. اور مجھے بعض لوگوں نے ٹیگ کر کے پوچھا کہ ہن سناؤ, سواد آ گیا بڑا تسی خان صاحب دے بارے چ گلاں کر دیو تے ہن تہاڈا کی جواب ہے. میرا جواب آپ کے سامنے میں نے دے دیا, اور ان لوگوں کی حقیقت بھی آپ کے سامنے رکھ دی کہ کس طرح عمران خان کو گھیر کر مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. عمران خان کے قد میں دن بدن اضافہ ہوگا. اس قسم کی چیزیں عمران خان کو جو پیچھے نہیں دھکیل سکتی, اور آپ دیکھیں گے کہ تحریک میں مزید تیزی آئے گی اور یہ مزید تیز ہوگا. اچھا, میں جاتے جاتے کچھ باتیں, اس پر ریاکشن بھی آیا ہے کچھ لوگوں کا, اور وہ کیا کہہ رہے ہیں, جس میں مریم نواز نے بھی کہا. مریم نواز کی بھی ایک گفتگو سامنے آ رہی ہے, اور اس میں وہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ عمران کو نشان عبرت نہیں بنایا تو ملک کی تباہی کا ذمہ دار ہم سب کو سمجھا جائے گا. 70 کروڑ کا اگر پلانٹ تھا, مبینہ طور پر جو بات کہی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف سے, پہلے تو آپ اس کا جواب دے دیں. عمران خان صاحب اپنا جواب جو ہے وہ خود دے دیں گے, اور قوم سمجھتی ہے, جانتی ہے کہ عمران خان نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا اور آپ کے خاندان نے پچھلے 30 برسوں سے کیا کیا. میں تو کل حیران رہ گیا. شہباز شریف پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 70 سالوں سے پاکستان کو جو مقام نہیں مل سکا ہم دلوائیں گے. ارے بھائی 30 سال تمہارے تھے, تمہارے خاندان کے 30 سال تھے, زرداری خاندان کے 40 سال تھے. یعنی آپ جب سے پاکستان جو ہے اس کے 2 ٹکڑے ہوئے اس وقت سے آپ شروع کر لیں. بھٹو کتنے برس سے زندہ ہے. تو اس ملک کو اس نہج پہ پہنچانے والے تم 2 خاندان ہو.
عمران خان نہیں ہے جس کے 3.5 برس کو تم جو ہے ہر غلطی کے ساتھ جوڑ دیتے ہو اور ہر تباہی کے ساتھ جوڑ دیتے ہو کہ عمران خان جو ہے اس بات کا ذمہ دار ہے. تو عمران خان کو نشان عبرت بنانے والے خود جو ہیں ان کا نام و نشان جو ہے وہ مٹ جائے گا. ابھی جی آج کے شو تھا ہمارا, اپنے کمنٹ سے ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.